बल्दियाती इलेक्शन हुए KPK में, उनके रिजल्ट को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई अपनी ही पीटीआई को हराने में कामयाब हो गई। तो मैं चाहूँगा कोई तफसीली इसका तज्ज़िया पेश करें कि आपने इन इलेक्शंस को कैसे देखा, और आया इस इलेक्शन में कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट की कोई कारस्तानी नज़र आई, या वाकई ये इलेक्शन जो है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा ना किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया हो इस किस्म का कोई धांधली वांधली का। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं। देखिए, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि अगर आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहें और ये समझें कि उसका नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, तो या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको हकीकतों का इदराक नहीं है। दूसरे एक जॉर्ज शोल्स एक हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट रेगन के। उनका एक बड़ा मशहूर फिक्रा है कि होप इज गुड बट होप इज नॉट अ पॉलिसी। अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ें तो तहरीक इंसाफ ने इन 3.5 बरस में जो सारी इनकी कार्रवाई है वो सोशल मीडिया पे चलती रही है। जो जब आपने इनसे बात की है इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपने जवाब में गालियां खाई हैं। आपने ये सुना है कि मीडिया वाले तो माफिया होते हैं, मीडिया वाले तो लिफाफा खोर होते हैं, और मीडिया वाले जिन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो हकीकतें जो हैं वो अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टेयरिंग पीटीआई इन देयर फेस, वो उभर कर सामने आना शुरू हो गई हैं। जब ये पै दर पै पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे तो ये जवाब दे रहे थे कि जी देखें वहाँ तो जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंस में हैं, वो तो ब्यूरोक्रेसी हमारे काबू में नहीं आती, वहाँ पे तो लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं वगैरह वगैरह। चंद माह पहले जब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो हम इसलिए हार गए हैं, वो तो जो था बड़ा छोटा फैक्टर है, उसमें हमारी तैयारी नहीं थी वगैरह वगैरह। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो ओवरऑल कारकर्दगी है वो अभी भी बड़ी बेहतरीन है। ये तीसरा बड़ा झटका इनको इनके घर में लगा है, और ये वो सूबा है, ये वो शहर है जहां पर तकरीबन 8.5 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। 5 साल के बाद जब ये दोबारा मुंतखब हुए थे तो इन्होंने ये जवाब पेश किया था कि हमारी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें दोबारा मुंतखब किया, जो इससे पहले कभी किसी हुकूमत को दोबारा मुंतखब नहीं करते। चलिए हमने मान लिया, तो क्या अब हम ये समझें कि आपने अपनी जो 5 साल की कारकर्दगी थी उस पर 3 साल में पानी फेर दिया है कि आप लोगों ने आपकी तरफ से मुंह को मोड़कर किसी और की तरफ देखना शुरू कर दिया है? मैं इसको ऐसे रीड करता हूं कि जब ये 5 साल हुकूमत कर रहे थे केपी में, तो उस वक्त महंगाई, उस वक्त अफरात ज़र, उस वक्त जो लोगों की कुव्वत खरीद, जो लोगों की आमदन, उस पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून बैठी हुई थी और उनकी पॉलिसियां जो हैं आप उनसे भले इख्तलाफ करें, आप उनको करप्शन पर तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन लोग इतने ज्यादा तंग नहीं थे कि उनके लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो जाए। यही सूरत हाल पंजाब में थी, यही सूरत हाल दूसरे सूबों में थी, और वही असर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच रहा था। सो एक तरह से उसका रिपल इफेक्ट जो है वो पहुंचा तहरीक इंसाफ तक भी। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर हुआ जब ये 2018 में दोबारा मुंतखब हुए वो ये था कि इनको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग बहरहाल थी। मैं खुद जब इलेक्शन से पहले पेशावर में मौजूद था कई दिन, मुझे बार बार ये सुनने को मिला कि इन्होंने काम उतना नहीं किया लेकिन इलेक्शन यही जीतेंगे, क्योंकि इनको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल है। लोग आमतौर पर ये बात करते थे। अब 3-3.5 साल के बाद इन इलेक्शन से शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, पहला बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है जो बड़े अरसे से खबरें आ रही थी, कि एस्टैब्लिशमेंट ने अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे से हाथ उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इतना बोझ इनके लिए उठाने को तैयार नहीं है जितना बोझ इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया है कि अपोजिशन को भी वही फिक्स करें, जो इकोनॉमी है वो भी वही ठीक करें, जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी वही ठीक करें, तो एक हद तक वो इनका बोझ उठा सकते हैं। फिर ये कि विजन कोई नहीं है, हर चंद माह के बाद आप लोगों को एक नया बयान देते हैं, कभी आप वजीर बदलते हैं, कभी आप पॉलिसियां बदलते हैं, कभी आप लोगों को कहते हैं कि जी अब इस दफा जो है
وہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کر دیا ہے اور اگلے چند ماہ کے بعد مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, حالات پہلے سے زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے اور آپ کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ وہ معجزہ ایک دم الیکشن سے پہلے ہوگا اور اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ساری فیکٹرز جو ہیں, پھر بیس لائن پر جو ان کی پارٹی کے چھوٹے چھوٹے گروپس آپس میں بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. سو جیسے میں نے کہا, یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہو کر ان نتائج کی صورت میں سامنے آئے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں جس کو یہ اپنا قلعہ سمجھتے تھے, لوگوں نے ان کو مسترد کر کے دوسری جماعتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اور دوسری جماعتوں میں سے بھی وہ جماعت مولانا فضل الرحمان کی JUIF, جو ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل رائیول ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا, اب ان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے, ان کی طرف لوگ چلے گئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس جماعت کے لیے کاز آف کنسرن ہونا چاہیے, ان کے حامیوں کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے کہ خالی سوشل میڈیا پر ڈھول پیٹنے سے زمینی حقائق نہیں بدلتے. اچھا, اس میں 50 آپ نے جیسے بتایا 57 رزلٹ آ جی, چکے ہیں. 64 نشستوں پر پہلے جو پہلا فیز ہے اس میں الیکشن ہو رہے تھے, اور اس میں سے تقریباً 58 کے رزلٹ آ چکے ہیں اس وقت تک جب تک ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور اس میں سے 21 جو حلقے ہیں ان میں JUIF کامیاب ہوئی ہے, 14 حلقوں میں ابھی تک PTI کامیاب ہوئی ہے. اچھا, میں نے مختلف سوشل میڈیا پر فضل الرحمان کو بڑے چہکتے ہوئے, بڑے دنوں بعد جو ہے چہکتے ہوئے دیکھا ہے. میں چاہوں گا کہ ان کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ مطلب وہ آگے کسی خاص مہم پہ جائیں گے, اور میں نے ان سے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اب ہمارا جو اس حکومت, ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, ان کو نہیں پتہ, اس لیے آج عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ان کا چہکنا تو بنتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو بڑی کامیابی ملی ہے. میں ذاتی طور پر کوئی اس لیے اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں کروں گا کہ PTI اگر ہار گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان جیت گئے ہیں تو ہمیں ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, ایز پروگریسو وائسز, اس پر کوئی بہت بڑی خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ بہرحال مولانا فضل الرحمان کا بھی ریکارڈ, چاہے وہ جمہوریت ہو, چاہے وہ لبرل پروگریسو ایجنڈا ہو, اس کے حوالے سے کوئی اتنا درخشاں نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس صوبے میں وہ طالبان کے حامی رہے ہیں, وہ دہشت گردی کو کھول کر کنڈیم نہیں کرتے رہے, ان کے مدارس سے وہ طلبہ نکلے ہیں جنہوں نے یہ دہشت گردی کے خلاف کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیونٹ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. کچھ عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو طالبان کے ساتھ ایک مجوزہ بات چیت اب ہونے والی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس بات کے لیے تیار ہے, عمران خان صاحب نے بھی کچھ انٹرویوز میں اس کا تذکرہ کیا, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے, اور وہ کافی ریلیونٹ ہو گئے ہیں ان تمام معاملات میں جو افغانستان کے ساتھ بات چیت ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی OIC کا جو وفد آیا ہوا تھا افغانستان سے پاکستان میں شرکت کے لیے, وہ جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی. تو آپ یہ جو تمام نتائج آئے ہیں اور جو ایک ریلیونس دوبارہ بن رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی, ان کے چہکنے کو آپ اس سب سے اگر جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو کانٹیکسٹ کی سمجھ آئے گی. بالکل, ابھی OIC کی آپ نے بات کی, OIC کا اجلاس ہوا, لیکن عمران خان کی ایک جو اسٹیٹمنٹ تھی تعلیم کے حوالے سے کہ خواتین کی تعلیم سے متعلق انہوں نے ایک بیان دیا کہ بین الاقوامی برادری کی تحفظات کے بارے میں, جس میں وزیر اعظم عمران خان نے مشورہ دیا کہ پشتون کلچر میں دیہاتی اور شہری علاقوں کے فرق اور بچوں کی تعلیم سے جڑی حساسیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس بیان پر افغانستان کے ساتھ پاکستان میں بحث ہوئی اور سوشل میڈیا اور صارفین میں ایک زبردست قسم کا اختلاف پایا گیا, جس پہ طالبان عمران خان کے نام سے ہیش ٹیگ بھی چلا اور اس طریقے سے اور بھی کافی باتیں ہوئی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے, عمران خان صاحب بڑے لمبے عرصے سے یہ جب کسی پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہوتا ہے, وہاں گفتگو کرتے ہیں, تو وہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں
جو پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوتی ہیں اور پاکستان کو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اور اب یہ حالیہ عرصے میں جب سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے، جس طرح بڑھ چڑھ کر عمران خان صاحب طالبان کے وکیل بن رہے ہیں اور ان کی ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نقصان بہرحال پاکستان کو ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ اپنے آپ کو بریکٹ کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے کیمپ میں کھڑے ہیں. اب اگر ہم اس توجیہ کو مان لیں کہ جی خواتین کو تعلیم نہ دلوانا یا خواتین کو گھر میں قید رکھنا پشتون کلچر ہے، میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو پھر تو ہمیں وہ قتل و غارت بھی مان لینی چاہیے جو اس کلچر کے نام پر ہوتی رہی. جب سوات میں ہمارے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جا رہا تھا تو ہم نے کیوں آپریشن کیا ان کے خلاف؟ ہم نے اس کو کلچر مان کر تسلیم کیوں نہیں کر لیا؟ جب ملالہ کو گولی ماری طالبان نے اس لیے کہ وہ اس علاقے میں خواتین کی تعلیم کے لیے کام کر رہی تھیں، تو ہم نے اس کو کلچر سمجھ کے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیا؟ کیوں ہمارے جو اس وقت کے فوجی سربراہ تھے جنرل کیانی، وہ ہسپتال گئے اس کو دیکھنے کے لیے؟ سو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا سوچ کے یہ باتیں کرتے ہیں. مطلب ہمارے کلچر میں تو پھر اس وقت ہڈ حرامی بھی شامل ہو چکی ہے، کرپشن بھی شامل ہو چکی ہے، ٹیکس نہ دینا بھی شامل ہو چکا ہے، تو ہم اس کو بھی پھر کلچر سمجھ کے تسلیم کر لیتے ہیں. لوگ ٹریفک کے اشاروں پر بھی کھڑے نہیں ہوتے، اس کو بھی ہم کلچر سمجھ کے تسلیم کر لیتے ہیں. قانون کا نفاذ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کنٹیکسچول نہیں ہوتے، وہ یونیورسل ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ایک بالکل جیسے ہوتے ہیں، اور جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے آپ اس کو کلچر کے پردے میں نہیں چھپا سکتے. آپ کو اس طرح کی فورسز کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ جا کے ان کے کیمپ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی وکالت کرنی شروع ہو جائیں گے تو پھر بہرحال اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں وہ خان صاحب کو سیاسی طور پر بھی بھگتنا پڑیں گے، اور جو پاکستان ہے اس کو بطور ملک بھی بھگتتے ہوں گے. اگر عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے ان کو جو مذہبی طبقہ ہے یا جو رائٹ ونگ ہے اس کے ووٹ ملیں گے، تو وہ ووٹ بھی نہیں مل رہے، وہ ووٹ بھی واپس فضل الرحمان کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے. ایک چھوٹا سا اور سوال ہے، دو سوال ہیں، اسی ایک پہلے میں چاہ رہا ہوں اس کا آپ جواب دے دیں کہ 40 سال بعد جو ہے OIC کی میٹنگ اسلام آباد پاکستان میں ہوئی، لیکن اس کا کریڈٹ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ عمران خان کو دے رہے ہیں کہ عمران خان کے بلانے پہ وہ آئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے میٹنگ تو کنوین ہوئی تھی سعودی عرب کی خواہش پر. پاکستان میں ضرور ہوئی کیونکہ ظاہر ہے پاکستان سعودی عرب کا ایلائی بھی ہے، ہمارے تعلقات ہیں ان سے، اور ہم امیڈیٹ نیبر ہیں افغانستان کے. لیکن میری اگر آپ رائے پوچھیں تو اس میٹنگ کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو قطر میں ہونا چاہیے تھا یا سعودی عرب میں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی ایسی جگہ پر ہو جاتی تاکہ پاکستان جو ہے اس کا نام نہ آتا اس طرح کہ ہم شاید بہت بڑھ چڑھ کر وکالت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان کی. لیکن ظاہر ہے حکومت کا جیسے آپ نے کہا اس میں سے ایک شاید انڈر کرنٹ یہ ہوگا کہ وہ اس میں سے اپنے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کر سکیں اور دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ جی دیکھیں ہماری فارن پالیسی کتنی کامیاب ہے. تو وہ ظاہر ہے حکومتیں پھر اس قسم کے کام تو کرتی ہی ہیں. اچھا، پرچی لے کے پڑھنا بھی ایک فن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھی ہوئی تقریر جو ہے وہ یہاں پہ بھی امریکہ کے اندر بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. عمران خان جب بولتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس پہ BBC نے خبر بنائی، اور میں ایگزیکٹلی وہ خبر کی ایک لائن پڑھ دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اجلاس میں اپنے خطاب میں واشنگٹن کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو 4 کروڑ افغان عوام اور طالبان کی حکومت کو الگ کر کے دیکھنا ہوگا. اس پہ BBC نے کافی تبصرہ کیا ہے کہ یہ کس طرح کا بیان ہے، اور ڈائریکٹ عمران خان جس نے اس ملک کی طرف یہ بات کہی ہے جس کا پریزیڈنٹ جو ہے نے ابھی تک عمران خان کو فون تک نہیں کیا. تو یہ تھوڑا سا اس پہ تجزیہ دیں. دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہم نے جواب جو ہے وہ ان کو دے دیا ہے. انہوں نے جب ہمیں انوائٹ کیا ڈیموکریسی کانفرنس میں تو ہم نے ان کو جواب دے دیا، اور ہم نے کہا ہم نہیں آتے، سو ہم نے سکور برابر کر دیا ان کے ساتھ. اور یہی ادا تو جو ہے عمران خان صاحب کی
ان کے حامیوں کو پسند آتی ہے کہ جی دیکھیں وہ کتنی زبردست للکار دیتے ہیں، وہ دھاڑ دیا کیسے جو ہے وہ شیر کی طرح دھاڑتے ہیں. اب اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ان دا لانگ رن، اس کی پرواہ نہیں ہے ان کے حامیوں کو. جیسے میں نے پہلے کہا تھا، سوشل میڈیا پہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں اور خان صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے بس یہی میٹر کرتا ہے.